बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकंड ईयर क्लास हिस्सा नसर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इसके मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत हैं। जी ज़लबात, चिराग हसन हसरत की जो है ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो लिया गया है ये मरदमे दीदा से लिया गया है। चिराग हसन हसरत जो है बेटा मुकम्मल तारुफ जो है लेक्चर नंबर 1 में हम दे चुके हैं। उर्दू के मुमताज़ मुताबात नगार में हैं, शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी थे। ये अजीज़ तलबात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तस्वीर हैं। अजीज़ तलबात जी, आज हम बाकायदा जो है सफ़ा नंबर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सफ़ा नंबर 55 से इसका हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली इबारत में अजीज़ तलबात को नज़र आ रहा है, देखें कि अब यहाँ पे अब खींचर चांदी शुरू होती है। मैं चाहता था कि मौलाना जो है वो क्या करें, शेर व शायरी की तरफ आएँ और मौलाना हम सबको सियासत की तरफ खींच लिए जाते थे। हमने गालिब का नाम लिया तो मौलाना ने किस्सा किया, बर्गन हेड का जिक्र शुरू कर दिया। बर्गन हेड अजीज़ तलबात किसे जो कौन थे, ये लॉर्ड बर्गन हेड जो थे, जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, अब जो है अब क्या हुआ, शुरू कर देते थे। मैं बस अब ये कैफियत थी कि मैं उन्हें मीर की तरफ लाता हूँ और वो मुझे बाल्डविन की तरफ। बाल्डविन कहते हैं अजीज़ तलबात इंग्लिस्तान के नामवर सियासतदान थे जो 3 दफ़ा जो था वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। मैं कहता हूँ गालिब, वो फरमाते थे साइमन। गर्ज देर तक यही झगड़ा रहा, आखिर मौलाना को फतह हुई, यानी हमने मजबूरन जो थी शेर व अदब का पिंड छोड़ा। अब पिंड छोड़ा का मतलब बेटा क्या है, यानी किसी चीज़ का पीछा छोड़ देना और ख़ामोशी से उनकी बातें सुनने लगे। अब ये इससे पता चल गया अजीज़ तलबात इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मेरी कोशिश थी कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो थे वो कौन कह रहे हैं, चिराग हसन हसरत कह रहे हैं कि वो किसकी तरफ, वो शायरी की तरफ आए। लेकिन जो थे जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान किसकी तरफ चले जाते थे, सियासत की तरफ चले जाते थे। जी अजीज़ तलबात अगले पैराग्राफ में मैं लाहौर आया तो कुछ दिनों जो ज़मींदार के दफ्तर में भी क़याम रहा, यानी कि उन्होंने वहाँ पर भी क़याम किया। अब वो कहती हैं कि एक रात का जिक्र है कि किसी ने पिछले पहर जो है मेरा शाना हिलाया, यानी मेरा कंधा हिलाया। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा, लेकिन अभी सुबह काज़ब थी। सुबह काज़ब का मतलब अभी सुबह की रोशनी नमदार नहीं हुई थी, हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि कोई शख्स मेरे सरहाने खड़ा है। मैं घबराया, इलाही ये किस्सा क्या है, यानी माजरा क्या है। इतने में मौलाना की आवाज़ है कि उठो मेरे साथ सैर को चलो। मैं समझ गया कि मौलाना सैर को जा रही हैं और मुझे शर्फ़ रफ़ाकत बख्शना चाहते हैं। अब देखिए शर्फ़ रफ़ाकत का मतलब क्या है, साथ देने की सादत। लेकिन खुदा भला करे काजी एहसानुल्लाह का, अब खुदा किसका भला करे, काजी एहसानुल्लाह का, कि उन्होंने जो है उनको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई अगर तुम्हें वो अपने साथ ले जाना चाहे तुम उनके साथ हरगिज़ मत जाना। मैंने पूछा ये क्यों, कहने लगे वो तो पिछले पैर उठकर नहर के किनारे मिलो दौड़ते चले जाते हैं, फिर डंडर पीटना मैंने वर्जिश करते हैं। तुम साथ गए तो तुम्हें भी दौड़ाएंगे और तुम क्या हो जाओगे, तुम निढाल हो जाओगे। निढाल का मतलब क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है, सुस्त नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा आप बहुत बुरी हालत हो जाना। अब मैंने नहायत मुज़मिल आवाज़ में मुज़मिल आवाज़ होता है सुस्त आवाज़ में कहा कि मौलाना मैं तो बहुत सख्त बीमार हूँ, रात बुखार हो गया था, अब सर में दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है। गालबन कॉलेंज जो है, कॉलेंज का मतलब क्या होता है, शदीद दर्द होता है। ठीक है, एक शदीद दर्द है जो पेट में बड़ी आंत में होता है। अब मुझे पहले भी ये मर्ज़ हो चुका है, हाय अल्लाह, ये कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। यानी इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है, उनको पहले ही किसने बता दिया था, काजी एहसानुल्लाह ने तनबीह यानी कि पहले ख़बरदार कर दिया था कि अगर मौलाना साहब आपको कहाँ लेने जाएँ, सुबह सुबह उठाकर अगर आपको अपने साथ सैर के लिए ले जाना चाहें तो उनके साथ मत जाइएगा। जी अगला इबारत में ये देखें तो ये तदबीर कारगर होगी, यानी ये जो तदबीर उन्होंने बताई थी अब क्या हो गई, ये कारामद होगी, यानी फ़ायदा मंद होगी। मौलाना ने मुझसे हमदर्दी ज़ाहिर की, इलाज के मतलब चंद मकूल मशवरे भी मुझे दिए और तशरीफ़ ले गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जी में तहिया कर लिया, अब क्या ठान ली कि अब दफ्तर में नहीं रहूँगा। अब ये बात भी समझ में आ गई कि मौलाना तौन से क्यों महरूम है। पिछले हमने सफ़े में पढ़ा था ना
کہ مولانا چراغ حسن اپنے ایک دماغ میں تخیل میں ایک بات بیٹھائی ہوئی تھی کہ ہاں ان کی توند بھی ہوگی، لیکن جب انہوں نے ان کو روبرو دیکھا تو وہ ان کی توند یعنی ان کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا۔ جی عزیز طلبات، آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنڈے پیٹنے کا ہی شوق نہیں تھا، ٹھیک ہے، آگے چل کر ان کو کشف ہوا کہ ان کو یہی شوق نہیں تھا صرف، بلکہ وہ کیا تھا، آگے مقدر بھی ہلاتا کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بازوؤں کی ورزش کے لیے ہاتھوں میں وزن اٹھا کر ورزش کرنا ہوتا ہے۔ نیزہ بازی ہے، نیزہ بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیزہ پھینکنا ہے۔ اور شہ سواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑ سواری ہے۔ میں برق ہے، برق کا مطلب کیا ہے؟ طاق ہونا، ماہر ہونا۔ پیراکی جو بیٹا ہے تیرنا کہتے ہیں، کشتی گیری کہتے ہیں، کشتی کرنے کو کہتے ہیں۔ میں بھی بند نہیں، بند کا مطلب بند نہ ہونا مین عاجز نہ آنا، ٹھیک ہے، عاجز نہ ہونا یا محدود نہ ہونا۔ نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں۔ حیدرآباد کی ملازمت کے زمانے کچھ دن فوج میں رہے، یہ قصہ عجیب ہے کہ آگے ہے، نیزہ بازی کے کرتب دکھاتے رہے، ان کی طبیعت جو لہرائی۔ اور طبیعت لہرانا کا مطلب ہے دل میں امنگ یا خواہش پیدا ہونا ہوتا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کے نیزے تانا اور آن کی آن میں میخ جو تھی، میخ کا مطلب لکڑی کی بنی ہوئی کیل جو زمین پہ گاڑ دی جاتی ہے، گھوڑ سوار گھوڑا بھگاتے ہوئے آتے ہیں اور اس نیزے سے اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر طرف سے تحسین و آفرین کا غلغلہ ہوا۔ تحسین و آفرین کا مطلب کیا؟ تحسین و آفرین کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ شاباش کرنا، غلغلہ کا مطلب ہوتا ہے شور و غوغا ہونا۔ اور اس کی خدمت فوج کے سیغے میں منتقل، فوج کا سیغہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا محکمہ، سیغہ کسے کہتے ہیں؟ محکمے کو۔ لیکن افسر الملک سے نبا نہ ہو سکا، افسر الملک سے جو ان کا افسر تھا، اعلیٰ افسر تھا یا کمانڈر تھا، ان سے ان کی بن نہ سکی، اس لیے انہیں کیا کر دیا؟ استعفیٰ دے دیا۔ اب ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی خان زبان و محاورے کے بھی استاد ہیں، اشعار کی بندش خوب جو ہیں وہ اب یہاں پہ دیکھیں اس میں کہ ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے۔ میں نے کہا ذرا بحیرہ کلزم لندن کی ایک صوب رامائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھیے۔ کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑھی، لیکن مولانا کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیف جذبات سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔ قلب کہتے ہیں بیٹا دل کو، لطیف کہتے ہیں نرم و نازک کو۔ اب انہوں نے کیا کر دیا؟ اب انہوں نے یہ میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر، یعنی انہوں نے رخ بدلا، شعر خوانی شروع کر دی۔ پہلے فارسی کے ایک دو شعر جو تھے سنائے، جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شعر پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جھومنے لگے تو انہوں نے کس کا شعر پڑھا بیٹا؟ شاد کا ایک شعر پڑھا۔ شاد کہتے ہیں بیٹا، شاد عارفی اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے اب انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا، میں نے پھر پڑھا کہ سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں، نگاہ مست ساقی مفلسی کا اعتبار اب بھی۔ وہ شعر سن کر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کس کا شعر ہے؟ میں نے پوچھا جو شخص ایسا شعر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا تو پھر سن لیجئے، شعر کس کا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کا۔ یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا اور تلے کا تلے رہ گیا، یعنی کیا ہو گیا؟ اوپر کا سانس اوپر، تلے کا تلے رہ جانا، من حیران ہو شستہ رہ، یعنی حیران ہو جانا بہت زیادہ۔ اب دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حسن حسرت کیا کہہ رہے ہیں، مولانا کی شاعری پہ تنقید کرنا میرا مسلک نہیں ہے، یوں ہی برسیلے تذکرہ یہ باتیں آ گئیں، یعنی تذکرے کے طور پر آ جانا۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں، شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے گھنٹے 2 گھنٹے میں کہی ہو، ورنہ ایک نظم عموماً آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت وہ صرف نہیں کرتے تھے، یعنی استعمال نہیں کرتے تھے۔ پتھر نکال ہمسر نکال بڑے مارکے کی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پتھر نکال ہمسر نکال جو ہے ان کی کیا ہیں؟ بڑی مارکے کی نظمیں ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے 17 شعر ہیں جو گھنٹے بھر میں لکھے گئے ہوں، ان کا آخری شعر مجھے جو ہے نہیں بولتا۔ تو غزل خوانی پہ آ جائے تو ہے خواجۂ وقت، زلف عنبر بار سے قصدوں میں بکھیر از در نکال۔ اب دیکھیں بیٹا، اب یہاں پہ خواجۂ وقت جو ہے اپنے وقت زمانے کا خواجو کرمانی فارسی کے جو تھے، اب یہ نام ہے خواجو کرمانی جو تھے فارسی کے ایک زبردست غزل گو شاعر تھے۔ زلف عنبر بار کا مطلب خوشبو پھیلانے والی زلف، قصدم کا مطلب تھا بچھو، ازدر کا مطلب اژدہا ہے،
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ اپنے وقت پہ آ جائے تو کیسی شاعری کرے گا. فارسی کے مشہور شاعر کے غزل کا ہے یہ. وہ کہتے ہیں اگر جو ہے وہ ایک زبردست غزل و شاعر تو کہہ رہے ہیں زلف عنبر بار سے قصدوں میں بغیر جس طرح ایک محبوبہ جو ہے اپنے بالوں سے زلفوں سے جو ہے میں عاشق اپنے اپنے اس میں اسیر میں کر لیتی ہے، اسی طرح اس کا جو خواجہ وقت کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی؟ خواجو کرمانی کی، فارسی کی شاعری کی. اس کے بعد دیکھیے ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے شعر کہنا چاہتے ہیں تو شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں. شفاء الملک حکیم فقیر محمد چشتی جو ہیں بیٹا لاہور کے نامور طبیب ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں کے مقابلے میں نہایت کامیاب علاج کیے. اچھے شاعر و خطاط بھی تھے. حکومت نے طب میں ان کی خدمات کے پیش نظر شفاء الملکہ جو ہے انہیں خطاب دیا. لاہور میں ان کا مقامی ادیبوں جو ہے ان کا جو مطب ہے ان کا مقامی ادیبوں اور شاعروں کا مرکز تھا. اب وہ کہتے ہیں رجوع کرتے. رجوع کا مطلب کیا ہے؟ ان سے رابطہ کرتے اور ہفتے بھر کا مسحل لے لیتے. مسحل کا مطلب کہتا ہے جلا پیٹ صاف کرنے والی دوائی. اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے. ایک طرح کا دیکھیں خوشگوار سے ایک موڈ وغیرہ کس طرح جیسے ایک پیٹ درد کی دوائی ملتی ہے نا، اس طرح وہ کس سے وہ دوائی لے رہے تھے شعر کہنے کی؟ جی فقیر محمد صاحب سے. یہ نہیں کہتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو چڑکتے ہیں. ذرا گھر میں شور ہوا اور وہ سر کے بال نوچنے لگے. ہائے انکائے مضمون دام میں آ کے چلا گیا. آپ دیکھیں انکائے مضمون شعر کا نادر نایاب خیال موضوع جس میں شعر لکھنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ ایک دم خیال آتا ہے اور کسی شور شرابے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ خیال چلا جاتا ہے. کم بختوں ملونوں یہاں پہ جو ہے عرف کے نام پہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. دام میں آ کے چلے جانا ہوتا ہے، جال میں پھنس کر چلے جانا ہوتا ہے. آتے رہ جا ملون کا مطلب ہوتا ہے مردود آپ کہہ سکتے ہیں عرف کے طور پر. اس طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے تھے. یعنی کہ وہ ایک آپ کو ماحول بتا رہے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان کس طرح شعر کہتے تھے. ان کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہوتا تھا اور اس میں بھی وہ بار بار شعر کہتے چلے جاتے تھے. مولانا جب تک دفتر میں رہتے چہل پہل رہتی. نظم لکھی اور پکار کے کہا بلاؤ قاضی کو بلاؤ اختر کو، کہاں ہے زاہدی کہاں ہے حسرت. سب جمع ہوئے. مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی اور پھر انہیں نت نئی تجاویزیں جو تھی وہ ان کو دے دی. جی عزیز طلبات اب دیکھیں اس کتاب کا صفحہ نمبر 57 یعنی کتاب کا ہماری نصابی کتاب جو اردو کی ہے سیکنڈ ایئر کی اس کا صفحہ نمبر جو ہے ہمارا 57 ہے اور یہ آخری ہمارے اس میں پیراگراف 2 ہیں. اب اس میں دیکھیں عزیز طلبات کہ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین دن کے چرچے میں غائب غلہ ہو جاتی تھی. غائب غلہ میں بالکل ختم ہو جاتی تھی. ہم میں سے کوئی اچھا شعر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور نام بھی دیتے. ایک مرتبہ تھا راکم نے فقاہات لکھے. راکمن لکھنے والا، ٹھیک ہے. راکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن لکھنے والا. مراد جو تھے یہاں پہ کون ہے؟ چراغ حسن حسرت ہیں. بہت خوش ہوئے، بٹوا نکال کے دے دیا اور کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو. لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے کہ اللہ کرے مولانا کہیں دور چلے جائیں. عموماً یہ دعائیں قبول ہی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ اکثر ایک سے دوسری جگہ چلے جایا کرتے تھے. اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کی صحت کا بڑا خیال رکھتا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں وہ کس کا خیال رکھتے ہیں. کتابت کا مطلب خوش نویسی. کتابت کا مطلب کیا ہے عزیز طلبات؟ خوش نویسی کا بڑا خیال رکھتا تھا. کاتبوں کی جان الگ آفت میں، ایڈیٹر کی الگ مصیبت میں. جب تک مولانا دفتر میں غل غبارہ مچا یعنی بہت شور شرابہ ہوتا. جو ہی کاپی پر نظر پڑی شور مچ گیا. ارے یہ کیا کیا؟ یہ عبارت تو بالکل محمل ہے. اس مراسلے کی تصحیح نہیں ہوئی ہے یعنی خطبہ درستگی نہیں ہوئی. یعنی اس کا خط جو ہے اس مراسلے کا کیا ہے؟ اس کا جو ہے خط جو ہے وہ تصحیح کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ تصحیح نہیں ہوئی میں نے درستی نہیں ہوئی اس کی. اور یوں ہی کاتب جو ہے جو خوش نفیس کو دے دیا گیا ہے. خبروں کی عبارت جو ہے چست نہیں ہے. کتابت کی غلطیاں تو دیکھو ایک کالم میں 50% غلطیاں. کتابت کیسی عجیب ہے. کوئی دائرہ بھی توسیع نہیں ہے یعنی صحیح نہیں کیا. غضب خدا کا قرآن کی آیت غلط لکھ دی ہے. اتنا خیال آیا کہ کلام الہی ہے ستیاناز کر دیا. اخبار کا ان تمام کاپیوں کو جلا دو یعنی کہ اس کو کیا کر دو بالکل نئے سرے سے از سر نو اخبار مرتب نہیں ہو سکتا. اب وہ کہتے ہیں کہ اب کیا اخبار کی جو یہ صفحات ہے اس کو کیا کر دو جلا دو یا نئے سرے سے نہیں ہو سکتا. یہ اعلان کر دو کل اخبار نہیں نکلا. اب وہ کہتے ہیں ایسے اخبار جس میں اس طرح کی غلطیاں ہوں اس کو کیا کرنا دینا چاہیے؟ اس کو بند ہی کر دینا چاہیے. اس کو چلانا نہیں چاہیے.
بلاؤ اختر کو، اختر کہاں ہے، اختر کہاں ہے، کہاں ہے قاضی، کہاں ہے قاضی، بند کر دو جی اخبار کو، بند کر دو، میں یوں ہی اخبار نہیں نکالنا چاہتا، میں یوں اخبار نہیں نکالنا چاہتا۔ جی عزیز طلبات، یہ تھا مولانا ظفر علی خان کیا خاکہ، جو کہ کس نے پیش کیا؟ چراغ حسن حسرت نے، ٹھیک ہے، اور ان کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ مردم دیدم سے۔ جی عزیز طلبات، یہ چراغ حسن حسرت کو ایک آپ کہہ لیں ایک بہت زیادہ، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا، جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جس کو روبرو دیکھتا ہے، تو اس کا خاکہ بڑے اچھے طریقے سے کھینچ سکتا ہے، یعنی لکھ سکتا ہے اس کو نا۔ تو وہی کیا ہے کہ اگر ہم اس تحریر کو دیکھیں تو ایک بہت اگر ہم مولانا ظفر علی خان سے ملے نہیں ہوئے، لیکن ایک طرح کی ہمارا ایک تخیل میں جو ایک ان کی تصویر بن گئی ہے، اس میں جو ہے چراغ حسن حسرت جو ہیں کیا ہوئے ہیں، بالکل صحیح ثابت ہوئے نا، کہ انہوں نے ہمارے تخیل میں ایک تصویر بنا دی، اسکیچ بنا دیا ان کا۔ اب ان باتوں سے وہ ایسے تھے، اس طرح کرتے تھے، اس طرح سے تھے، اس طرح کی ان کی شخصیت تھی۔ جی عزیز طلبات، یہ ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، واعوذ بک من الجبن، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے۔ عزیز طلبات، یہ تمام یہ جو دعا ہے، اور دیکھیں اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں بخل سے، بزدلی سے، ٹھیک ہے، کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور کس چیز سے؟ دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا ہم مسلمانوں کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس آزمائش میں سے جو کہ ایک دنیا عارضی شے ہے، اس آزمائش میں سے آسانی کے ساتھ نکل، بیٹا ہم اس صورت میں ہی آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں، یا اس دنیا کو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا واقعی عارضی شے ہے، ہم نے لمبی لمبی امارات، دولت کے انبار، حسد، لالچ، یہ چیزیں جب ہم بیٹا انسان اپنے دل میں سے نکال دے گے نا، تو ہی ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں جو کہ ان آیات میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر چلائے، کام الہی پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی اصل میں ہماری زندگی ہے۔